अस्सलाम वालेकुम। मद्दे मुकाबिल ईद स्पेशल के साथ मैं हूं रबिया एहसन और आज जो हमारा ईद बुके है उसमें हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मालिक साहब। लास्ट ईद पे भी हमारे साथ मौजूद थे, इज़ आर स्पेशल गेस्ट और इस दफ़ा तो वेट भी हमने उनको काफ़ी कराया है। हमारे साथ आमिर मतीन साहब एज़ यूजुअल मद्दे मुकाबिल के जो परमानेंट एनालिस्ट हैं और क्लासर साहब मौजूद हैं। रऊफ क्लासर साहब के साथ बैठी हैं अनीका निसार, हमें ज्वाइन करेंगी आज की इस चिट चैट में, क्योंकि डेफिनेटली अब ईद का मौका है और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी इस किस्म की गपशप करें जिसमें पता लगे ये जो इंटरेस्टिंग लोग हैं जो हर रोज़ प्राइम टाइम पे बैठ के और पॉलिटिकल व्यूज़ और इतनी इंटेलेक्चुअल हैवी गुफ्तगू, क्लासेस साहब तो काफ़ी एट टाइम्स जो है वो गुस्से में भी होते हैं, तो उनकी सॉफ्टर साइड मुझे तो देखने का बहुत शौक है। मैंने तो उनसे आज जाहिद शाह भी बनवाना है। क्लास साहब आपसे मैंने पूछना है कि ये अभी क्या होगा हमारे साथ इस साल जे गल ताड़ी ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਇਚਿਆਂ ਤੇ आ गई ना तो फिर छाड़ी तो फिर जिंदगी से आप सोचेंगे रग कैसे काटनी है। अच्छा मालिक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक तो ये थोड़ा अजीब सा रमज़ान गुजरा है, नहीं क्या कहेंगे, बड़ा ही कोई लगा नहीं रमज़ान था, ये कुछ पॉलिटिकल रमज़ान था। रौनकी का रमज़ान गुजरा है, पॉलिटिकल इतनी एक्साइटमेंट रही है, बड़ा पॉलिटिकल एक्शन रहा है। ईद पे भी आपको पता है सारा ये चीज़ें चल रही हैं पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। अब देखते हैं बाद में क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन वो कहते हैं ना पाकिस्तान में दिस नेवर अ डल डे इन पॉलिटिक्स, उस लिहाज से ठीक है। लेकिन जायचे पे दोबारा आपने जायचा इनसे क्यों बनवाना है क्लासा साहब? मालिक साहब, क्लास साहब की बड़ी सही होती हैं प्रेडिक्शंस सबके बारे में। इनके अपना जायचा अपने बारे में ठीक नहीं हुआ तो आपके बारे में कैसे ठीक होगा? अच्छा आमिर साहब बताइए कि किस तरह से इन्होंने जायचा बनाया था, मैं बताता हूँ, इनका पुराना ही कॉपी मिली हमने। इन्होंने जायचा बनाया था कि यहाँ से लगे से निकलेंगे ये पेरिस जाएंगे। अच्छा, क्योंकि 20 साल हो गए ना लाहौर ही बैठे ने अभी इस्लामाबाद आ गए, कहना तो जायचा ते ना रहना, अपना जायचा जाएं, किसी से बनवाएं। किसी ने जायचा बनवाया है, मसलन वो जरदारी साहब के एक पीर है, वो भी जायचे बनाते हैं। इसी तरह हर एक एक पीर है, उस तरह का कोई पीर ढूंढे। जरदारी साहब तक ना रुके, दो चार और भी नाम ले लेना जुर्रत करके। नहीं मुझे उनके तो मैं पीर को मिला हुआ बाकी तो हर किसी के पीर है, हर किसी मोटू माल है जो जरदारी साहब के जो पीर साहब, और वजीराबाद वाले भी थे। नहीं वो तो लेकिन जायचा वो सिंध वाले बनाते थे कि वो कई पुश्तों से सिंध के चंद वो पुराने ज्योतिषी रह गए हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं कराची में, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ। और उनकी प्रेडिक्शन फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर जो है उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी थी। मगर कमिंग बैक क्लास साहब की, मैं तो नहीं, ये तो मुझे पता है, सितारे सूरे बताते हैं हमें, साइन आप जायचा बना लेते हैं। सीरियसली मुझे नहीं पता, मेरा एस्ट्रोलॉजी में इतना कभी भी यकीन नहीं था, मगर इनकी काफ़ी सारी बातें जो है ना वो इतनी एक्यूरेट निकली हैं कि मैं भी इंक्लाइंड हो गया हूँ कि काफ़ी दफ़ा ख़ास तौर पे हमारे करियर के हवाले से जब अच्छा होना था तब भी इन्होंने सही बताया, और जब बीच में कुछ रुकावट आ रही थी वो पहले ही वॉर्न कर दिया था कि ये 2-4 महीने बाद जरा तैयार रहिएगा, कुछ झटका आने वाला है। नहीं, वैसे आप दोनों की गुफ्तगू के बाद में अपने आप को बाबा बंगाली टाइप फील कर रहा हूं। सीरियसली मुझे लग रहा है बाबा टाइप थोड़ा सा नहीं से, लेकिन पता तो है क्लास रूप बताता तो है हमें। क्यों क्लास साहब आप रोशनी डाले, ऐसा नहीं है। वैसे देखिए प्रेडिक्शन कभी कभी ये भी होता है, क्लास साहब फैसला कर देते हैं, नहीं कभी भी होता है फैसला कर देते गलत होता, कहता है यार मैं ठीक किया जी, सितारे गलत हो गए सितारे ने पा दियो, ये करते हैं ये। वैसे क्लास साहब बताएं थोड़ा सा नॉलेज वैसे है तो सीरियस नोट, एक होता है ना बंदे को दिलचस्पी होती है किसी भी उस इल्म से, हो सकती है स्टडी से, कोई भी हो, लिटरेचर है, फिक्शन है, साइंस है, पॉलिटिक्स है, ऐसे आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी इल्म है, एक नॉलेज है। मैं इसको इस तरह नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं ना एक तोहम परस्ती के तौर पर, और बहुत सारे लोग नहीं बिलीव करते, उनकी अपनी मर्जी है। मैं इसको एज ए उसको कह सकते हैं ह्यूमन नेचर की एक ना स्टडी है। मसलन अब इसमें देख ले 12 के करीब स्टार जो हैं, अब उसमें डिफरेंट उन्हें डिवाइड किए हुए हैं। आपको अगर ये पता हो ना कि फलां स्टार्स के लोगों की क्या क्या खूबियां हैं, खामियां हैं, मिजाज हैं, मूड्स हैं, किस तरह के लोग हैं, आपको उनके साथ हैंडलिंग करनी बड़ी आसान रहती है, आपको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बड़ी आसान रहती है। आपको पता है कि ये किस बात पे ये बंदा रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा, किस पे सॉफ्ट होगा, क्या इसके वीक एरियाज हैं। ये आप इनको पढ़ते जाएँ तो आपको अगर कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप है जो मेरे काम है सबसे ज्यादा। नहीं इनसे पूछे इनका फेवरेट स्टार कौन है, इनकी बेगम से पूछो, कहती है इनका फेवरेट स्टार फिल्म स्टार है। इनसे रबिया से ज्यादा तो कोई जानती नहीं, क्योंकि ये 2 लियोज में फंसी होती हैं, तो इसलिए इनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। लोग इसको कहते हैं ना, अगर आप इसको इस तरीके से देखें थोड़ा सा कि लोगों को आपने उनके मिजाज, अच्छा फिर एक मजे की बात जो मेरे अंदर चेंजेस आई हैं इसके बाद बहुत सारी अभी आनी बाकी हैं अभी,
جو عمر گزرتی جائے گی آپ تھوڑا سیکھتے جاتے ہیں. دعا کرنے کو بہتر بھی آن نہیں ہے صحیح, اس میں بہتری والی بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں پہلے میں ٹالریٹ سپوزلی نہیں کرتا تھا, سپوزلی میں بات کروں. اب میں ہیومن نیچر دیکھ کے کہ یار یہ مینوفیکچرنگ ہے انسان کی. اسٹرالوجی دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں آپ پہ آ کے تھوڑی سی وہ انفولڈ ہوتی ہیں کہ انسانی مزاج ہے, نیچر ہے, ریئیکٹ کرے گا, غصہ کرے گا, آپ کے خلاف وہ باتیں کرے گا, گاسپس کرے گا, جیلسیز کرے گا, یا وٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں. سو اب ایسا ایسا ان چیزوں کو ایز اے ہیومن کے طور پر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مالک صاحب نے یہ جو بات کی ہے, غصہ کر کے سچویشنز میں بھی دیکھتے ہو, لیٹس سے جس طرح پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے, کین یو میک اے گیس آن دیٹ کہ یار یہ سٹارز ایسے ہیں. خیر عامر بھائی ایسے مذاق میں چیزیں ہو رہی تھی, میں ان کو اس طریقے اسٹرالوجی کو دیکھتا ہوں کہ ایز اے ہیومن نیچر کے طور پر ٹو انڈرسٹینڈ دی پرسن. اٹ میکس ا لاٹ آف سینس. بٹ کین وی ڈیوائڈ پیپل ان 11 ستارے 12 ان میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اتنی بڑی آبادی کو 7 بلین پیپل؟ یہ ہم نے نہیں کی, وہ جو جنہوں نے آگے پوری اس کی دنیا کی یا یونیورس کی اسٹرالوجی کی انہوں نے چیزیں کی ہیں. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھے کہ ہزاروں سالوں کا انسانوں کا تجربہ ہے, اٹس بیسڈ آن دا ایکسپیرینس آف ہیومنز. مطلب اس سینچریز دیکھیں آپ, گریک ایرا سے دیکھیں, رومن سے دیکھیں, اور ہر بادشاہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شہی وہ لگا ہوتا تھا. ایک نا اس کا نجومی کہہ لیں, ہم کہانیوں میں بھی پڑھتے ہیں, فلموں میں بھی دیکھتے ہیں. سو بالکل اور بہت پرانا علم ہے یہ. اور یہ مجھے بتائیں, عامر بتین کو تو میں 40 سال سے جانتا ہوں, اسے تو کبھی اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی, تو ستارے کی کیسے مانے گا؟ نہیں میں فلمی ستاروں کی میں بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, لینے تو ماں پیوں کی گل نہیں مانی, ستارے کی میں مانے گا. یہی لوگوں کو نا لاجک ریزن کے ساتھ ان کو سمجھانا پڑتا ہے, وہ آپ کو جذباتی باتوں میں نہیں سمجھتے. ہمیشہ یاد رکھیں, اور ذہین آدمی کو قائل کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے, اور جو ڈفر ہے نا اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اس کے ریزن ہے کہ ذہین آدمی کو لاجک دیں, ریزن دیں, اس کو کلک کرے کہ وہ بات سمجھ جائے گا. باقی جن سے عامر صاحب ایک ذہین آدمی, ان کو ریزن لاجک سے اچھا ایسٹرالوجی شو ہو گیا یہ, جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشہ چلایا والا کام ہے. آپ کا کیسا عید کا کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ یور عید, اور کس طرح سے آپ پورا دن گزرتا ہے؟ اچھا, آئی ہیو 2 sides آف می. ایک بالکل پروفیشنل سائڈ ہے اور ایک بالکل گھریلو سائڈ ہے. تو جو گھریلو سائڈ ہوتی ہے وہ عید والے دن ذرا زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے, کیونکہ الحمدللہ آئی ایم میرڈ, آئی ہیو اے ڈاٹر. سب سے زیادہ شوق جو مجھے عید والے دن ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو تیار کرنے کا ہوتا ہے. مطلب خود اتنا کوئی شوق نہیں ہے, شو پہ آتی ہوں 5 منٹ کے اندر بیٹھ جاتی ہوں, میک اپ روم میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے نا, آج ذرا کچھ معاملہ ڈفرینٹ ہے. لیکن بیٹی کو تیار کرنے کا مجھے بہت شوق ہے. اس کے کپڑے, اس کے ساتھ میچنگ کرنا, اس کی جیولری, ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی جسٹ پرفیکٹ ٹو دا ڈاٹ. تو میری صبح کا آغاز سب سے پہلے اس کو تیار کرنے سے ہوتا ہے. شیر خورما وغیرہ پہلے سے تیار ہوتا ہے, سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ صبح کیا کھانا ہے. تو ابھی آپ کیا لائی ہیں ہمارے لیے؟ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں لائی میں آپ کے لیے, ابھی آپ کو کھلانا ہے. عامر صاحب یوزلی کہتے رہتے ہیں نکاح کو کہ کیا کھلا رہی ہیں آپ. کوکنگ کا ان کی بہت زیادہ یہ سن چکا تھا میں, آپ کو پتا ہے ایک اپنے آپ کو شیف کہلاتا ہوں, تو انہوں نے میرے پہ بڑا ایسٹرالوجی شیف, مطلب یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ہم صرف سیاست پہ باتیں کرتے ہیں, ہماری دیر از اے براڈر سائڈ ٹو اس. تو انہوں نے مجھے میرے پہ بڑا شروع میں روب ڈالا کہ میں بھی بڑی اچھی کوکنگ کرتی ہوں, اور یہ بناتی ہوں وہ بناتی ہوں. تو پہلے سے کہیں سے سنا نہیں روب وہ بھی عامر متین نہیں, وہ ایسے کہیں سے سن کے کہہ رہے میں نے روب ڈالا, وہ سارے الزام مجھ پہ لگا. میں نے بہرحال میں نے کہا جی کچھ آپ کھلائیں تو صحیح, بنا کے ہمیں پیش کریں ذرا کچھ. تو اس کے بعد پھر ان کی میرا ایک مذاق بن گیا کہ میں نے کہا کیا آپ بناتی ہیں, تو بریانی انہوں نے وعدہ کیا جی میں بریانی خود نہیں بنائی تھی, مگر وہ میں نے ان سے کہا جی, میں نے ان سے ایک کہا, میں نے کہا یہ بات سنیں, یہ کراچی والی اسٹوڈنٹ بریانی نہ بنا دیجیے گا, یہ ہم لاہوری بریانی, اس کے اندر مٹن ہوگا اور مٹن کے اندر بھی شینکس ہوگی. وہ جو یہ جو ہے نا بری امام پہ جو دیگیں پکتی ہے نا, یہ وہاں سے منگوائی تھی. یہ ڈر گئی, پیسے دے دیے دفتر میں کہ یہ نہ اپنی مرضی کی کوئی چیز لے آئے. اتنی ساری کیٹیگریز نا, بریانی ہونی چاہیے, مسالے دار نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر مٹن ہونا چاہیے, شینکس کا ہونا چاہیے, اور وہ اس والی وہ بچر شاپ سے. میں نے کہا میں کدھر پھنس گئی ہوں, آپ خود ہی منگوا لیں. اگر آپ نے یہ شرائط رکھی تھی پھر تو ٹھیک پیسے دیے انہوں نے کہ پیسہ خود منگوا دو. میرا تھا کہ بات چلتی رہنی چاہیے, اگر یہ لے آ کے کھلا دیتی تو بات ٹویٹر تک پہنچ گئی. اچھا والد صاحب آپ کی کیا ہڈن ٹیلنٹ ہے, ہمیں ذرا بتا دیں. بہت ہے, وہ بتانے والے نہیں ہیں ویسے ٹی وی پہ. سب سے بڑا ایسے دوستوں کو برداشت کرنا, یہ بڑا صبر ایوبی چاہیے, مذاق نہیں ہے. یہ ستارہ پڑھنے میں تھوڑی دیر,
کھانا پکانے میں آدھا گھنٹہ 40 سال ہے لوگوں نے برداشت کرنا ہی پڑا. میرا جو صبر ایوبی ہے یہ میرا ہڈن ٹیلنٹ ہے, اور میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں. اور نہیں ریئلی میرا کوئی ٹیلنٹ شیلنٹ ہڈن نہیں ہے. میں زندگی بس chill.com ہوں. میں زندگی کو ذرا چل طریقے سے لینے میں بلیو کرتا ہوں. آئی انجوائے ٹائم ود مائی چلڈرن. ظاہر ہے میرے آئی ہیو بین بلیسڈ ود 3 boys. سو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, تینوں بڑے اسمارٹ ہیں, بڑے ڈیسنٹ بچے ہیں. دے اسمارٹ, ویل ایجوکیٹڈ, اینڈ آئی ایم پراؤڈ, آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ہیو کڈز لائک دیٹ. اور عید پہ ساتھ ہوتے ہیں؟ ہاں یار بچے جوان ہو جائے تو ان کی مہربانی ہوتی ہے, آپ کو آدھا گھنٹہ دن میں دے دیں. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کہتے تھے, وہ ایک بڑی مزدار بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے اسی اپنی اولاداں جمی ہیں تو اسی اپنے پیو جمے نے. which is true. یہ ہماری اولادیں تو ہمارے باپ لگتی ہیں, ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں, ٹائم دے دو یہ کر دو, but they have their own lives, young boys now. تو I think میرا تو I enjoy time with my friends. And nothing specific, کوئی ایسا شوق نہیں ہے جو ایک آپ فارغ ٹائم میں آپ کہیں کہ آپ مالک صاحب جو بھی کرتے ہیں بڑے شوق سے ہی کرتے ہیں, یہ مزہ کریٹ کر ہی لیتے ہیں. مجھے آؤٹ ڈورس کا شوق ہے, لائک موونگ اراؤنڈ, یہ وہ مجھے کمروں کے اندر بیٹھ کے سانس رکتا ہے. آئی ایم این آؤٹ ڈور پرسن. اور مالک صاحب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں, ہم بھی تھوڑا سا آؤٹ ڈور جاتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تھوڑی سی اور گپ شپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہ اتنے اچھے گیسٹس ہیں جن کو آپ روز ملتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کی اور سائڈس کیا ہیں, اور ایز اے ہیومن ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا کتنا انٹرسٹنگ ہے. میں تو کرتی ہوں, آپ لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور یہاں بریک میں بڑی کوئی انٹرسٹنگ چیز ریویل کی ہے انیکا نے. مالک صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے. انیکا کیونکہ ہم پچھلی عید پہ بھی اکٹھے تھے اور چٹ چیٹ ہماری, تو ابھی آپ ایڈیشن ہیں. آپ بتائیے کہ آپ ان تینوں کو اس چینل سے پہلے کیسے جانتی ہیں, اسپیشلی مالک صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی ورکنگ ایکسپیرینس ہوا ہو یا وہ کوئی انٹرسٹنگ چیز جو آپ شیئر کریں. میں تینوں کو ہی اس سے پہلے ایک چینل پہ کام کیا کرتے تھے ہم 92 نیوز پہ. اچھا, وہاں سے جانتی ہوں. کلاسرا صاحب اکثر کتابیں ریفر کیا کرتے تھے کہ یہ کتاب پڑھو, یہ کتاب اچھی ہے, یہ کتاب ابھی بھی کرتے ہیں. وہ اس سینس میں عامر متین صاحب کے ساتھ ایک مذاق والا اچھا ریلیشن شپ. بریانی پرانی چل رہی ہے, وہ انہوں نے پرانے چینل سے پکڑی ہوئی ہے. مالک صاحب کے ساتھ میرا بڑا انٹرسٹنگ فرسٹ انکاؤنٹر تھا, وہ میں ٹی وی پہ بات نہیں کروں گی, لیکن وہ بڑے غصے میں تھے, اپنے شو کے لیے جا رہے تھے. بتا دو, بہت سے شک پڑ چلے میں شک. مالک صاحب شدید غصے میں تھے اپنی ٹیم پر, کوئی گیسٹ لیٹ ہو گیا تھا اور بڑی بڑی گالیاں دے رہے تھے, اور میں اپنا شو کر کے فارغ ہوئی تھی. نا اوکے واٹ از ہیپننگ. گالی گولی تو اس طرح نہیں ہوگی. دیکھیے میں بتاتا ہوں, میرے جتنے میرا ٹیم ہے, آئی تھنک میرے ساتھ ان کو 8-9 سال ہو گئے, زیادہ ہو گئے. دے آر لائک کڈس ٹو می. جس طرح بالکل بچوں کی طرح. اب یہ میرے پروڈیوسر ہیں فار ایگزامپل سجاد بھٹی, یہ دونوں جانتے ہیں, ہم سارے ڈانٹتے ہیں اس کو, یہ بھی ڈانٹتے ہیں, یہ بھی ڈانٹتے ہیں. ہی از لائک اے ینگر بردر. تو جس طرح آپ کئی بار اپنے بچوں پہ یا چھوٹے بھائیوں پہ غصہ کرتے ہیں, اس طرح ان کو بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے. میں بالکل آپ کو غلط نہیں ہے. آپ نے ان کو مجھے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہوا نا, وہ مجھے کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اچھا نہیں, اس کی تو میں وٹنس ہوں کیونکہ مجھے بھی اتفاق ہوا مالک صاحب کے ساتھ اس سے پہلے ایک چینل پہ کام کرنے کا, اور مالک صاحب واز ویری مختلف طرح کے باسز سے, ہی واز ویری کول ہیڈڈ. ہم نے کبھی ان کو اس طرح سے غصے میں دیکھا نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی کام ہم لوگوں کا جس طرح سے کام ہے, کبھی کبھی بیپر بھی لیں اور مالک صاحب اگر کوئی الٹا سیدھا سوال کر دیں تو مالک صاحب پھر کہہ دیتے تھے بی بی یہ آپ میری بات نہ کاٹے درمیان میں. بٹ دیٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دس ویری ڈفرنٹ فیلڈ دیٹ وی آر پارٹ آف. یہ پروفیشن نہیں ہے, یہ آپ کا لائف سٹائل ہے. تو وہ لائف سٹائل جب آپ کو پورا دن ایک تو اپ ڈیٹ رہنا ہوتا ہے, اوپر سے آپ کو سورسز کے ساتھ بھی کنیکٹ رہنا ہوتا ہے, ایوری تھنگ. تو اٹ ڈز گیٹ یو ایٹ پوائنٹس وی آر بٹ ہیومنز, اور آج ہم ہیومن سائڈ لوگ ریلائز نہیں کرتے. میں کوئی بات کہوں, لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ایسا پروفیشن ہے, اس سے ڈیٹیچ ہونا بڑا مشکل ہے. چھٹیوں میں بھی آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا آپ کا. آپ گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا یار ہیڈ لائنز کا چل رہی ہے, ماں باپ بیٹھے ہیں, یو نو اٹ بیکمز
at times it becomes a bit میں too On much. your nerves. Unwind نہیں کر سکتے انیکا نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی میرے the two sides to my personality کہ ایک بڑی پروفیشنل اور ایک پرسنل. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارا گرے ایریا بڑا زیادہ ہے کہ کہاں ایک دم جا کے گھر جا کے سوئچ آف کر کے آپ پرسنل اور یہاں آتے پروفیشنل. ہمارا تو یہ 24 آور جاب ہے, آپ ہر وقت خواب بھی سیاسی آتے ہیں, اور اللہ بھرے بھلا کرے سیاستدانوں کا کہ ایک تو اچھی بات ہے کہ بڑے لوگوں میں سیاسی شعور آ گیا ہے, پر پہلے سے اب فرق یہ آ گیا ہے کہ یہ عید ہے فار ایگزامپل, تو عید بھی اتنی سیاسی ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا ایک محلہ ہوتا تھا یا ایک گاؤں ہوتا تھا, وہ ایک پارٹی کی طرف یا دوسرا ہوتا تھا. اب انہوں نے گھر میں لڑائی کروا دی ہے. اب باپ بیٹے کے خیالات نہیں ملتے, میاں بیوی کے خیالات نہیں ملتے, اتنی گھروں میں پولرائزیشن چلی گئی ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں پچھلے دنوں جب یہ سارا سین چل رہا تھا, ابھی گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی, الائنس ابھی نہیں بن رہے تھے, کبھی چودھری ادھر جا رہے ادھر جا رہے. مجھے یاد ہے ایک کھانا میں نے کھایا, میں کاشف عباسی تھے, پی ایم ایل این والوں سے کھانا کھایا ہم نے. جی بالکل, تصویریں وہ وغیرہ ٹویٹر پہ ٹرولنگ شروع. اچھا اسے اگلے دن پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کھانا کھایا, اس کی کوئی ٹرولنگ نہیں ہوئی. تیسرے دن میں چودھری پرویز لائی وغیرہ کے ساتھ تھا, بھی ہمارا کام ہے جانا, اس سے خبر لے, اس سے خبر لے, یو آر میٹنگ ایوری ون. اتنی پولرائزیشن ہوگی کہ اب آپ کو ملنا کسی سے, ہمیں کسی کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے نا وہ بھی جرم بن گیا. سب سے زیادہ لیکن میرا خیال ہے مصیبت پڑی ہمارے گھر والوں کو. اچھا آپ ٹی وی بھی بند کر دیں تو یہ کم وقت فون ہے جو آپ کے ہاتھ میں, اس میں سوشل میڈیا چل رہا ہے, بالکل ایسے آپ ٹویٹر بھی دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. دیر از ڈسکنیکٹ نہیں ہو پا رہا. میں خود اپنے آپ کو ریئلائز کرتا ہوں کہ اٹ بیکمز سکننگ ایٹ ٹائمز, اور میرا خیال ہے جو ہماری پرسنل لائف افیکٹ ہو گئی ہوئی ہیں بڑی ایڈورس طریقے سے نیگیٹو افیکٹ ہے. we all need an actual detox, مطلب ہمیں یو نیڈ اے ڈیٹاکس. میرا دل کہتا ہے کہ ایسے دنوں میں اس لیے آؤٹ ڈور اس لیے ریلیف ہو جاتی ہے. میرا دل ہے لٹرلی, میں اور عامر بھی اس دن بات کر رہے تھے, ہم ایک اور ہمارے شاہ صاحب دوست ہیں, ہم نے کہا یار 4 دن کے لیے کہیں چلتے ہیں, چھڈو سارا کچھ, بند کرو فون, چھوڑو, لیٹس جسٹ گو سم ویئر. 4 دن ہوا ہے اور ایبسلیوٹ ڈسکنیکٹ کرو, کچھ تو دماغ انکلٹر ہو. مالک صاحب وہ جو ڈسکنیکٹ کرنے کے ٹائم پر آپ 4 دن گزار رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ کو کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا. نہیں وہ تب ہی ہوگا آپ کی ایسی جگہ ہو, نہ فون ہو نہ کچھ ہو, انکلٹر کریں. مطلب کہ کلاسز صاحب یہ بتائیے لئیے چلیں. کیا ویلکم سر, ویلکم. آپ کو دریا سندھ دکھاتے ہیں سر. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੂ یہ کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب والے. میں صحیح بتاؤں مالک صاحب, کلاسز آپ کی جو سافٹر سائڈ ہے نا, کیونکہ میری امی کہتی ہیں, میں اب جرت کر کے یہ کہہ دیتی ہوں, خیر ہے ٹو ٹیک دی ایڈوانٹیج آف دس یو نو اٹس اے لائٹ موڈ شو, کہ یوزلی امی میری بہت سنتی ہیں اینکرز کو, آج کل ویسے ہر گھر میں سنا جاتا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو روف کلاس ہے نا بہت غصے میں ہوتے ہیں, تو جب ہنستے ہیں کلاسز صاحب ڈیورنگ دا شو, کہتی ہے لیکن اس کی اسمائل بالکل بچوں والی ہے, ہی ہیز این اینجلک اسمائل. جب ہنستے ہیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ کلاس صاحب کے جب گارڈز ڈاؤن ہوتے ہیں نا, دین ہی از ان اے ویری انٹرسٹنگ موڈ. کلاس صاحب یہ بتائیں, ڈسکنیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے ود دس یو نو, یہ ایک جو پولیٹیکل ہم ہر وقت ایک کیوس میں ہوتے ہیں, کلاسا صاحب ایک بچہ ہے, ایک بچہ ہے, وہ کبھی دیکھا جو بچہ سڑک کے کنارے ہوتا ہے ہر بندے کو پتھر مارتا ہے, نہیں گڈی لگی روڑا مارتا ہے, کوڑا لگا روڑا مارتا ہے, بچہ بچہ ہی ہوتا ہے, لیکن بچے ایسے ہوتے ہیں. کلاسا صاحب وہ ہمارے وہ بچے ہیں, اسمائل بھی ہوتی, پھر وہ روڑا مار کے اور ہنستا ہے جب بچ جائے. بہت شکریہ. پہلے تو ان کی اسمائل پہ دھیان سے جایا کریں. جب سے امیوں نے ٹیلی ویژن اور زیادہ مصیبت ہو گئی ہے. بہت شکریہ ان کا, بڑے آئی ایم گریٹفل ٹو ہیلپ. ایک چیز ہے جو آپ اس پہ کہہ سکتے, بہت سارے لوگ جو ہمیں یہ بات کہتے ہوتے ہیں, مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ اب ٹی وی پہ زیادہ سیریس ہوتے ہیں. اب اس کو کیا کریں, اٹس اے ڈیم سیریس بزنس کہ آپ اس سے بیٹھے پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل شوز ہو رہے ہیں. اچھا میرے ساتھ ایک پرابلم رہا ہے, عامر بھائی بھی آپ اس کو آ کے زیادہ کرتے ہیں, جب آپ کو اسکینڈل بریک کر رہے ہیں, اسٹوری بریک کر رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑی سی سیریسنیس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ کی بات میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, اگلے لوگ بھی اس کو سیریس لیں. آپ کسی بڑے اسکینڈل کو ہنستے ہوئے کہیں گے یا اس کو ایکسپلین کریں گے جالی اسٹائل میں یا تھوڑا سا کامک اسٹائل میں یا ریلیکس بھی اگر آپ بیٹھ کے کریں گے, تو عام آدمی اس کا امپیکٹ نہیں لیتا, اس کا آگے اس کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ایک اس میں نارمل سی بات ہی ہوگی. اور دوسرا اس میں ہم نے یہ دیکھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسکینڈل سٹوریز کر کے, اور یہاں پہ اتنی ڈھٹائی سے ہم نے کرپشن ہوتے دیکھیے, اتنی ڈھٹائی سے اسکینڈل ہوتے دیکھیں, اور لوگوں کو کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ کے اندر نا آہستہ آہستہ تھوڑی سی ایک آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا کہنا چاہیے, بٹرنس آتی ہے. اچھا پھر آپ یہاں پہ بہت سارے پاورفل لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, مافیا سے لڑ رہے ہوتے ہیں, حکومتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پریشرز ہیں. پھر آپ کے آ کے یہاں پہ بہت سارے دشمن ہیں آپ کے, اگر
अगेन मेरी वाइफ कहती है, बड़ा अच्छा कमेंट कहती है, सम टाइम बहुत सारे कमेंट मेरे बारे में देती रहती है आमिर भाई, और उनको पता है। एक और कमेंट देती है, कहते तू अगेन किस तरह के प्रोफेशन में है, रोज नए 20 तू यहाँ पे दुश्मन बना के आते डेली, और जिनको तू कभी नहीं मिला, तेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, कोई तेरा वास्ता नहीं है, तेरा जाती तौर पे उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, कोई फायदा नहीं किया, लेकिन तेरी दुश्मनी है और डेली की बुनियाद पे ऐड हो रहे हैं। अब हम अपने दिन ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अवाम के इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सारी हमने दुश्मनी निभाई हुई हैं। जॉबलेसनेस भी हमने यहाँ पे आ गई हैं, हमारी नौकरियां भी गई, हम भी गए। एक दिन बल्कि मज़े की बात हुई, आमिर भाई और मैं कराची जा रहे थे एयरपोर्ट पे, ये बड़ा मज़े का वाक़या सुनने वाला। तो वहाँ पे हम गए तो कोई आगे 3-4 जैसे होते हैं, बड़े आगे इज़्ज़त करते हैं, अगर अल्लाह उनको आगे इज़्ज़त दे, उनकी मेहरबानी। तो आए, उन्होंने सेल्फियाँ ली हमारे साथ। तो उसके बाद जो ही वो गए तो आमिर भाई थोड़े से रिलैक्स से हम बैठे, काफ़ी पीने बैठे वहाँ काफ़ी प्लेनेट पे। तो मैंने उनको देख के, उन दिनों हम बेरोज़गार हुए तो किसी चैनल ने हाँ से हमें किसी हुकूमत के दबाव पे किसी पे हमें उन्होंने नौकरी से फारिग किया हुआ था। तो वो गए तो मैंने आमिर भाई को कहा, मैं कि ये जो जा रहे हैं ना हमारे दोस्त जो सेल्फियाँ लेने आए थे, इन्हीं की वजह से हम बेरोज़गार होकर सड़क पे आ गए। मैंने कहा कहते वो कैसे? मैं कि सर इन्हीं को खुश करने के चक्कर में हमने कहा हमने कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हमने बिकना नहीं, हमने झुकना नहीं, ये हमसे मायूस ना हो जाए। ये देखिए जो सेल्फियाँ लेके गए और जो हमें चढ़ाए रखते हैं, फूक भरी रखते हैं, वाह वाह जी क्या बात है। मैंने किसी वाह वाह के चक्कर में हम सड़क पे आ गए। मैंने कहा और इन्हीं लोगों के चक्कर में 3 दिन बाद आमिर भाई का मुझे फ़ोन आया, क्योंकि मार्केट में कहते 2-3 इनसे लोगों ने सेल्फियाँ ली, तो हंस हंस के बुरा कहते मैंने भी 2-4 मिलने थे जिन्होंने वजह सड़क पे आ गए। इनकी वजह से अभी ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, अभी मुआशरे में एक बहुत ही ज़्यादा मनफी रुझान ये हो गया है कि जिस तरह ये सियासत में इतनी ज़्यादा नफ़रत फैल गई है, मैं जो पोलराइजेशन कह रहा हूँ, कि उसकी वजह से आपका ज़िंदगी तबाह हो गई है कि हर महफिल में जाके ये देखना पड़ता है कि लोगों से किसी से आपके ख्यालात नहीं मिलते। अगर बात करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आप कोई पीटीआई का फ़ैन है और वो ये समझता है कि आप पीटीआई के मुखालिफ हैं, तो वो अपना फ़र्ज समझता है कि आपकी बेइज्जती भी करे और या आपको उलझाए। अब हमारी कोशिश होती है कि हर वक्त सियासत करते हैं, हर एक के साथ सियासी बहस क्या करनी, उन्होंने आपको इंगेज करना होता है। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं ना, वो फिर सवाल करेगा, फिर अगर नहीं करेगा फिर कहेगा मैं जो आपके ख्यालात से बिल्कुल नहीं, मेरी अम्मी तो बहुत ही आपको नापसंद करती है। एंड पे लिफाफे का ठप्पा भी लगा देगा। और पहले जो अम्मियाँ थी वो सियासी प्रोग्राम नहीं देखती थी, वो ड्रामे देखती थी। अब भी सियासी प्रोग्राम देखने शुरू करती है, जिसकी वजह से होता ये था कि जितनी ज्यादा सियासत होती है उतनी ज्यादा बहस होती है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जितनी ज्यादा सियासत होगी या उतनी ज्यादा बात खत्म हो गई है, टॉलरेंस ही नहीं रही। आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते बिकॉज हर कोई प्री कंसीव लेके बैठा हुआ है और वो दूसरा ओपिनियन। एक बड़ा पॉपुलर इनका दोस्त है मेरा, तो उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की, समटाइम मुझे उसकी बात ना बड़ी समझ में आती है। जब ये ट्विटर पे इधर उधर लोग ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, गाली गलौज कर, मुझे उसकी बात बड़ी याद आती है। वो कई दफ़ा मुझे कहते हैं, वो कहते तू किस चक्कर में पड़ गया यार, तू आराम से लोगों को वही सौदा बेच जो बिकना चाहते हैं। उसने 3-4 और एंकर्स की मिसाल देते, कहती है कौन बाश उसी में खुश रहती है, बांस पे चढ़ाई जो बल्ले बल्ले जिस लीडर के पीछे है, लीडर को उठाई जो व्यूज भी लो, लाइक्स भी लो, उस पे ट्विटर पे आपके रिट्वीट्स भी होंगे, शोज भी चलेंगे। और उसने कहा तूने हमेशा कोई ना कोई आके वो मारने आवाम की। नहीं, लेकिन रऊफ देखो मेरा एतराज क्या है, या आप अमेरिका की तरह ना, या आप तो बन जाए फॉक्स न्यूज़, आप कहें कि जी मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मेरा ये इशू नहीं है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर ठुक के जो मर्जी आप बात करें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहा हूँ या मेरा एक ख्याल है सियासी और फिर उस पर आप स्विंग करें। ये प्रॉब्लम है ना। उसकी बात में बड़ी डेप्थ है। उसने ये कहा है कि कौम बड़ी खुश रहती है, इसको बेवकूफ़ बनाया जाए, इसको बांस पे चढ़ाया जाए, इसको हकायक से दूर रखा जाए, जिसके पीछे उसके भेड़ की तरह चल रही हैं, भेड़ें जा रही हैं, जाने दो, आगे इनको रोकने की कोशिश ना करो कि आगे खाइए, इन्हें कहो आओ बिल्कुल इसी जगह पे जन्नत पड़ी हुई है। उसके कहने का मतलब ये था, उसने कहा मेरी पॉपुलैरिटी की यही वजह है, जो आवाम चाहती है, जो सौदा खरीदना चाहती है, मैं आराम से उनको खरीद को रैप अप करके पेश करता हूँ। कहते मेरे ट्वीट्स देखो, रीट्वीट्स देखो, मेरे लाइक्स देखो, मेरे शोज देखो। आप जैसे लोग जब बड़ा मसला किया वैसे वो खैर मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज ने ना उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा अनिका, अगर आप इजाजत देंगे पॉइंट हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, कुछ दरमियान में चाय वगैरह भी मंगवाते हैं और फिर ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं कि ये सोशल मीडिया ने किस किस तरह के प्रॉब्लम्स कर दिए हैं। हमारे साथ रहिए।
مد مقابل عید اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے انیکا کہہ رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ, ویسے چائے بھی نہیں آئی. یہ سیٹ مد مقابل کا ہے, مگر یہ مد مقابل نہ ہی آپ کہیں. انیکا بھی بیٹھی ہے, مالک صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہماری گیسٹ ہے نا آج, ہمارے شو کی گیسٹ ہے. اچھا انیکا, چائے کیوں اتنی صحافیوں کو پسند ہوتی ہے؟ میں جب اس فیلڈ میں آئی تھی نا آج سے 13 سال پہلے, تو مجھے کسی نے بولا تھا کہ اب آپ صحافت میں آ گئی ہیں, اب آپ چائے کی ایڈکٹ ہو جائیں گی. اب میں تھوڑی سی ضدی ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ آئی واز لائک اب تو میں نے چائے پینی نہیں ہے. وہ دن تھا, آج کا دن تھا, میں چائے نہیں پیتی. تو لیکن جنرلی صحافی چائے ہر گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد پی رہے ہوتے ہیں, یا آپ ان لوگوں سے پوچھیں. میں ویسے بتاؤں یہ ٹی وی کے بعد یہ ٹی وی کے بعد یہ جو ہے نا ایک کلچر چینج ہو گیا ہے. مگر اس سے پہلے جو پرانا, ہم تینوں جو ہے پرانے زمانے کے ٹائپ رائٹر ہوتے تھے, کمپیوٹر بھی نہیں ہوتے تھے, تو اس کے ساتھ وہ ایک عادت ہوتی تھی, اور واقعی وہ ایک چائے بہت زیادہ کلچر تھا, اور صحافیوں کا ایک اسٹیریوٹائپ امیج تھا. وہ یاد ہے ایک زمانے میں پی ٹی وی میں ایک ڈرامہ ہوتا تھا, تو وہ جو ایک صحافی بنایا ہوتا تھا نا, وہ ہر ایک سے ماچس ہی مانگتا رہتا ہے, ماچس ہوگی, آپ ماچس ہوگی, منہ میں کئی دفعہ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا. رائٹر کریٹو لوگوں ہم آج بھی مانگتے ہیں, میرے سے تو سارے, میرے پہ سگار پینا ہوتا ہے, ہر کوئی میرے سے لائٹر چباتا ہے. اٹس اے فیکٹ, آئی کیپ آسکنگ فار اے لائٹر اور اے میچ. میں واقعی میرے سے گمتی ہے اور میں مانگ رہا ہوتا ہوں. چائے کافی, چائے بھی پیتے ہیں, کافی میں زیادہ پی لیتا ہوں. اب اس کی بنی وہ جو ساشے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی کافی بنا کے میں خود ہی بناتا ہوں ایسے کافی. کلاس صاحب جس طرح مریم نواز نے اپنا مگ پکڑا ہوتا ہے نا, گلاس, تو کلاس صاحب نے بھی ایک مگ پکڑا ہوتا ہے, مگر یہ ان کی نقل میں ان سے پہلے ہمیشہ یہ آپ کے بائسز نکل رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کے بارے میں. آپ کا خیال تھا کہ ساؤتھ پنجاب والے کافی نہیں پیتے, لسی پیتے, بڑے ماڈرن ہیں یہ آپ نکلے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب وہ آپ کافکا پڑھتے ہیں, کافی پیتے ہیں. یہ ساؤتھ پنجاب, ہی ریپرزینٹس دی نیو ساؤتھ پنجاب. جم کرتے ہیں کلاس صاحب, جو سب سے اچھی بات ہے کلاس صاحب کی کہ ہی از فٹنس کانشیس. اچھا لیکن مزے کی بات ہے نا, وزن میرا کم نہیں ہوتا, تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں, بلکہ میری بیگم کا ایک اور وہاں ان کی بیگم صاحبہ جو ہے نا, ان کے اقوال زرین بڑے زبردست ہوتے ہیں. تیسرا چوتھا تو آ گیا بھابھی کا. انہوں نے فرمایا جب میں پہاڑ پہ جاتا تھا جہاں پہ, کتنی معذرت کے ساتھ کتنی عزت سے انہوں نے فرمایا, یہ بڑی سی بات ہے. وہاں پہ میں ہائکنگ پہ میں کوئی 10-12 سال جاتا ہوں, وزن ویسے کا ویسے. تو میری بیگم صاحبہ نے ایک دن فرمایا, انہوں نے کہا جناب کہ آپ پہاڑ پہ چلتے چلتے پہاڑ پتلے ہو گئے, آپ نہیں ہوئے. تو میں نے ایک بات کی, میں نے کہا چلیں جناب ایک یہ بات میں, وزن میرا بڑھ تو نہیں رہا ہوں, کہ بڑھ نہیں رہا. میں نے کہا یہی میری اچیومنٹ ہے, اگر میں ہائکنگ ہی نہ کروں, ایکسرسائز ہی نہ کروں, میں تو یہاں پہ کپا ہو گئے ایک پوری بوری بن کے بیٹھا ہوں یہاں پہ. سو وہ, اور دوسرا ایکسرسائز کا نا اس موٹاپے سے یا اس پتلے ہونے سے تعلق نہیں ہے. آپ کو مینٹلی تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہے. جتنی ٹینشن والے ہم اس پروفیشن میں ہیں, جتنی اس فرسٹریشن, ٹینشن, لڑائیاں, جھگڑے, مار کٹائی سے مراد, میں وربل کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں نہیں جا رہے. سو آپ کو تھوڑا سا گھنٹہ ڈیڑھ چاہیے ہوتا ہے, واک کر لیں یا اس کے بعد آپ جائیں کہ جم کر لیں, تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں, تو 1-2 گھنٹے تو آپ کے اچھے گزر جاتے ہیں, ریلیکس ہونے والے آ جاتے ہیں تھوڑے سے. وہ جو آپ اپنی امی کا کامنٹ بتا رہی تھی نا ان کے متعلق, تو ان کی بیگم صاحبہ کے میں بتایا نا, وہ بڑے زبردست کوٹس ہوتے ہیں, کوٹیبل کوٹس. تو ایک اور انہوں نے بڑا زبردست ان کو کہا, تو سینس آف ہیومر بڑا زبردست ہے ان کا, سٹل. تو کہنے لگی وہ عامر بھائی میری جب شادی ہوئی تھی رؤوف سے, تو میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا, مجھے موقع نہیں ملا, اور لوگ بڑے تعریف کرتے ہیں ان کے کہ اللہ جنت نصیب کرے, بہت اچھی خاتون تھی. کہتے ہیں مگر رؤوف نے مجھے کبھی ان کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. ایک اور واقعہ عامر بھائی تو نہیں بتائیں گے. اچھا ایک اور بڑا واقعہ, ایک اس واقعہ عامر بھائی شاید اس کو آگے تکلم میں نہیں بتا رہے, میں نے روک لیا تھا. آپ تکلم میں بیٹھے, میں خود ہی سنا دیتا ہوں, اکثر میں سناتے رہتے ہیں دوستوں کو. تو میاں بیوی کی 100 وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں گھر میں, اور میرے روزانہ ہوتی ہے. یہ بتا دوں لوگ بڑا ایکٹ کرتے ہیں, فیکنگ کرتے ہیں. میری بیگم صاحبہ کے اور میرے دن میں میرا خیال ہے 10-20 دفعہ جھڑپیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اب تو نارمل ہو گئے. پہلے 1-2 دن ہم تھوڑا سا منہ بنا کے پھرتے تھے, اب اٹس اے بزنس ایز نارمل, یوزول سی بات ہے, اٹس اے نیو نارمل, اٹس اے نیو نارمل, کہ آپ نے وہاں پہ لڑنا بھی ہے, 2 منٹ بعد ہی کر کے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. اچھا تو ایک دن میری اسی طرح لڑائی ہو رہی تھی بیگم صاحبہ سے, اسی طرح باتوں میں ایک دوسرے کو جیسے ہو رہے چل رہا ہوتا ہے. تو میری بیگم صاحبہ جب زیادہ تنگ ہوئے, انہوں نے کہا جی میں آپ سے کیا آ کے بحث کروں, آپ لوگوں کو تو بکواس کرنے کے پیسے ملتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, یہ میں ڈر رہا تھا, یہ ہم سب پہ لاگو ہو رہے ہیں.
کہ اتنا آپ نے غصہ نہیں کیا سائیکو انالیسس کرتے ہیں ہاں کریں کیا آپ کو بچپن میں محبت نہیں ملی پیار نہیں ملا اتنا غصہ کیوں ہمیں کیوں لڑتے ہیں آپ کوئی نہیں مطلب میاں بیوی میں ڈیبیٹس گھر میں میں آپ کی لڑائی نہیں ہوتی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے اکثر میں میری جینوئنلی نہیں ہوتی آپ بات ہی نہیں کرتے آئی ایم ناٹ کڈنگ میں نہیں میری اگر کوئی زیادہ غصہ خواتین کو زیادہ چڑھتا ہے میں تو آئی جسٹ ریڈ اے بک اور سم تھنگ اسے اور غصہ چڑھتا ہے کہ یار سن نہیں رہا تو میں اوائڈ کر دیتا ہوں. نہیں میں آپ کی جب عمر میں ہوں گا تو اسی طرح کے میرا کل میں آپ جان بوجھ کے چڑھانے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ خاتون کو سنا نہ جا رہا اور اگلا کتاب پڑھنے لگ گیا تو یہ تو اور فرسٹریٹنگ بات جنرلی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. نہیں مالک یہ تو بھابھی سے پوچھنا پڑے گا. کول نہیں میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. جنرلی نہیں آئی ڈونٹ لائک. نہیں مالک میرا خیال جب تک میں آپ کی عمر تک پہنچوں گا میرا خیال ہے میرا بھی یہ میری ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گا. ابھی تھوڑا سا پیچھے ہوں میں. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نا ٹی وی پہ آتے ہیں صاحب آپ نے بال مس کر جن کو ہدایت ملنی ہوتی نا ان کو جوانی میں مل جاتی ہے جن کو نہیں ملتی بڑھاپے میں بھی نہیں ملتی. اچھا بندہ سیجیٹیریس ہو عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا بندہ سیجیٹیریس ہو آپ کی طرح اور ہدایت والا ہو چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیں انہوں نے 12 آ گئے 12 ستارے ستارہ پہ آ گئے ہیں. آپ لوگوں کو ہدایت دی جا سکتی ہے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا یا ہے. سیجیٹیریس بڑا سیجیٹیریس سے زیادہ فرینڈلی نیچر ہوتی ہے کسی کی. یہ تو خود کریٹو ہوتے ہیں ویری آرٹسٹک ویری لونگ ویری آپ بتائیں تمام چیزوں میں نہیں بولا کریٹو آرٹسٹک فرینڈلی. آپ کہیں غصے کی گنجائش ان تین چیزوں کے بعد اللہ معافی دے ان کو ایک دفعہ غصہ آ جائے نا بس ان کی میں نے تو آپ کو غصے میں پہلی دفعہ ان کی رانگ سائٹ پہ نہیں جانا چاہیے. مجھے زندگی میں ایک دو دفعہ سیجیٹیریس نہیں ان کے ساتھ میں مالک اور میں ہم اسکول کے زمانے سے جانتے ہیں تو 40-45 سال کا ایک تعلق ہے. میں وہ ہمارا آپس میں نہیں مگر میں نے ایک دو سیجیٹیریس بھگتائے ہیں زندگی میں. وہ جو ان کی رانگ if they are angry then you don't need an enemy. اچھا میرے بڑے بھائی جو تھے نا سیجیٹیریس سے میں پورے اپنے بہن بھائی میں اگر کسی سے ڈرتا تھا پھر وہ سیجیٹیریس بھائی سے ڈرتا تھا. آپ کو اتنے آسان ہے جتنے آسانی سے جی مجھے غصہ نہیں آتا. اللہ معافی دے جی آپ لوگوں سے. ویسے اب تو میں ڈرتے اپنا سٹار بھی نہیں بتاؤں گی. زوڈیاک سٹار اچھا نہیں یہ سٹار ہم انالیسس تو کریں. اوکے بریک سے پہلے پوچھتے ہیں میرے ستارے اور وہ بننے لگے. کیا بننے لگے؟ What is your zodiac sign? What do you think it is? I don't know anything about Libra. What do you think it is? یہ لبرا نہیں ہے. لبرا ایسے اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے. What do you think it is? اور لبرا جو ہر ایک سے بھی اتنے فری نہیں ہو جاتے. بڑے ان کا وہ ہوتا ہے اسٹائل ہوتا ہے اس کا. آپ بتائیں گلاسر صاحب آپ تو ایکسپرٹ. میں ایسے کوئی غلط بتا بیٹھوں گا کوئی سن لے گا تو پھر اس پہ ہو جائیں گے. آپ خود بتائیں. اچھا تھوڑا سسپینس بتاؤ تو صحیح. لیٹ اس بریک کے بعد ہوتا ہے. ہاں تھوڑا سا آپ ان کو بریک کے بعد بتائیں. میں ان کو اس میں گیس کرتا ہوں. میں تھوڑا ٹائم میں ان کو 2-3 بتاؤں گا انہیں میں سے ایک ہی ہوگا. ان کا ہونا چاہیے میرا خیال. اچھا ان فیکٹ فائر سائن تو مجھے لگتا ہے سر یہ ابھی ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے اور کل بھی آپ یہ ڈسکشن انجوائے کر سکتے ہیں. ابھی تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ اس ڈسکشن وی ناٹ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں. اسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے اور کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارز کیا ہوں گے اور کیا کیا سٹارز ہو سکتے ہیں کس کے. ٹو فائنڈ آؤٹ دیز انٹرسٹنگ فیکٹس اسٹے ٹیون ٹو اس اور کل ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.